अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने ये प्रोग्राम 14 मासूमीन के अक़वाल को लेकर शुरू किया था और हमारे मरहूम नैयर भाई जिनका के इंतकाल हो गया है, जिनकी हमें इस प्रोग्राम में कमी महसूस हो रही है, उनका एक मशवरा ये था कि हम अक़वाल मासूमीन से पहले कलाम पाक के अहकामात से अपना प्रोग्राम शुरू करें। तो वो हमने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बखूबी वो लोगों को पसंद आया। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने प्रोग्राम किया, उनके अक़वाल पर, उनके हदीस पर, वो भी लोगों को पसंद आया। इन सारे प्रोग्रामों में नैयर भाई मरहूम हमारे साथ शामिल थे। मैं आप तमाम हाज़रीन से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो एक सूरह फातिहा जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास नैयर भाई इब्न सैयद हसन अब्बास आबदी की रूह के इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, मैं नैयर भाई के लिए दो क़तात कह लें या रुबाइयाँ कह लें जो उनकी ज़ात पर बिल्कुल लगता है कि जैसे उनके लिए कही है, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि मौत जब साहिब किरदार से टकराती है, मौत जब साहिब किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये तो तरकीब मुलाकात अली है वरना, ये तो तरकीब मुलाकात अली है वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो ये रुबाई और एक और रुबाई है जो बिल्कुल उनकी करबला में जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है, जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, उस पे ये पूरा उतरता है कि देखिएगा कि हर दम गमे हुसैन में जीना है जिंदगी, हर दम गमे हुसैन में जीना है जिंदगी, बज़्मे गमे हुसैन में रोना है जिंदगी। क्या बात। हर दम गमे हुसैन में जीना है जिंदगी, हर बज़्मे गमे हुसैन में रोना है जिंदगी। और ये देखिएगा कि लेकर गमे हुसैन को दुनिया से चल दिया, लेकर गमे हुसैन को दुनिया लेकर गमे हुसैन को दुनिया से चल दिया, बस ऐसे अज़ादार का मरना है जिंदगी। क्या बात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल वो हमें याद आते रहेंगे, उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो सबसे पहले मैं आप हजरात का तारुफ नहीं करा सका, तो नाजरीन जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं वो जनाब अली इरफान खान साहब हैं। आप शायर अहले बैत हैं, अदब नवाज हैं, मरसिया गो शायर हैं और सारा टोरंटो बल्कि इंडिया भी बहुत बखूबी आपसे वाकिफ है। आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और वहाँ की अदब व सकाफत के अमीन हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वहाँ पर। तो हमने यही सोचा कि हम ऐसे अफराद को लें कि जो अदबी दुनिया से वाकिफ हैं, ताकि हमारे यूं के मौला अली के अक़वाल को समझना हर एक के बस की बात नहीं है, मगर ये है कि हम आम आदमी को इसलिए लेते हैं कि वो क्या समझ रहा है उन अक़वाल को। मेरे दूसरे मेहमान सैयद शमीम अब्बास साहब हैं। ये जो हैं तकरीबन आप ये समझ लें 70 की दिहाई से टोरंटो में हैं और ये उन अफराद में से हैं कि जिन्होंने यहाँ पर आज़ादारी का पौधा लगाया था। ये पौधा लगाकर चले गए, गुमनामियों में उनके लगाए हुए पौधे से हम फल खा रहे हैं। ये बानियों में से हैं जिन्होंने यहाँ पे
टोरंटो में, कनाडा में आज़ादारी को फरोग दिया। बहुत उम्दा आदमी हैं, बहुत नफीस आदमी हैं, अदब नवाज है। बहुत शुक्रिया। तो ये तो मेरा तारुफ हो गया मेहमानों से। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जैसा कि नाजरीन आपके इल्म में है कि हमने हर मासूमीन के 14 अक़वाल मुंतखब किए हैं। हजारों लाखों अनगिनत अक़वाल हैं हमारे हर मासूमीन के, और ख़ास तौर पर मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के तो इतने अक़वाल हैं कि वो अगर सोने के हरूफ से भी अगर लिखे जाएं तो दुनिया का सोना कम पड़ जाएगा, मगर वो अक़वाल कम नहीं पड़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने अक़वाल को शुरू करें, मैं नाज़रीन के सामने एक तक़ाबुल थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि हम हज़रत अली करमल्लाहु वजह की कितने अक़वाल से हर शख्स वाकिफ है। मैं आपको 10 ऐसे अक़वाल सुनाता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कोई शख्स भी नाशनास नहीं है, मगर उसके बाद जब मैं प्रोग्राम के हिस्से में आऊँगा जो अक़वाल लेकर, तो मुझे लगता है कि बहुत कम हमारे ऐसे नाजरीन होंगे जो उन अक़वाल से वाकिफ होंगे। देखिए, बहुत मशहूर कौल है मौला अली का कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूट जाने से। सब जानते हैं झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। माफ करना बेहतरीन इंतकाम है। जब अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है तो दूसरों के गुलाम ना बनो। ये बड़ा उम्दा कौल है। अगर आप किसी को गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सोच लें कि उसने आप पर कैसे भरोसा किया था। यानी भरोसा किया आपने उसी शख्स को धोखा दिया जिस पर जिसने आप पर भरोसा किया। इसी तरह एक है कि बीमार के सामने अच्छी सेहत और गरीब के सामने अपनी दौलत की बात ना करें। क्या बात। ये वो है मफहूम के जो हर आदमी समझ सकता है और उसको नजर भी आता है कि उसमें क्या मानी पिना है। गुस्सा आग के गोले की तरह होता है, लेकिन अगर उसको निगल लें तो शहद से ज्यादा मीठा होता है। वाह। एक और कौल है कि उस फूल की तरह बनो कि अगर उसको अपने हाथों से कुचल भी दो तो वो आपके हाथ को खुशबू देता है। क्या बात। एक और बड़ा एक अच्छा है, हम हजरत अली के जो सुनते हैं जंगों के कारनामे, कि हजरत अली कभी किसी भागने वाले के पीछे नहीं भागा करते थे, उस पर छोड़ देते थे उसको। तो इस हदीस में भी, इस कौल में भी ये चीज है कि उसके पीछे भागने की कोशिश ना करें जो आपसे छुपकर भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वो अक़वाल थे कि जो आम ज़बान में हम ये कह लें कि बहुत मशहूर हैं और लोग इनसे वाकिफ हैं। अब मैं आता हूँ अपने उस पहले अक़वाल की तरफ कि जिस पर आप लोगों से मुझे मावनत चाहिए, मशवरा चाहिए, उसके मानी व मफहूम चाहिए। तो सबसे पहले मैं इरफान भाई की तरफ चलता हूँ। इरफान भाई, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। जी, अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार भाई, शमीम भाई और तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरा सलाम। इस मौला के इस कौल पर बात करने से पहले, बल्कि शायद इससे मरबूत ही है, पहचान की आपने जब बात की है तो मैं एक बात यहाँ पर तस्दीक कर दूं। आपने मेरा नाम जो बताया अली इरफान खान, तो ये जो है अली इरफान सिर्फ मेरा अदबी नाम है, इसमें खान का कोई हिस्सा नहीं है। मेरा असली नाम जो है वो है मीर अहमद अली खान। अच्छा, चलिए, बड़ी माजरत, क्योंकि तो हमारे सेल फोन में और हम
ہر جگہ اس کو، اور یوں کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خان جو نام ہوتا ہے ہمارے مومنین میں، وہ ایک خطاب ہوتا ہے جو دیا گیا ہوا ہوتا ہے خاندان میں، تو وہ تو چلتا رہتا ہے، تو وہ بھی ایک لاحقہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کبھی لوگ مغالطہ کر لیتے ہیں کہ ہم بھی کوئی پٹھان وغیرہ ہیں۔ نہیں، کم از کم ادب نواز لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لقب ہے، ایک خطاب ہے جو دیا گیا ہے۔ بہرحال پہچان کے حوالے سے بات ہو گئی تو میں نے کر دی ہے۔ ویسے آپ نے مولا کے جس قول کا ذکر کیا ہے یہ بہت ہی عمیق قول ہے، اور اس کو سمجھنے کی جو ہے یعنی حشر تک بھی کوشش کی جائے تو اس کے مختلف ابواب علم کے کھلتے رہیں گے اور قول اپنی جگہ قائم رہے گا۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی کم علمی کے بعد بھی اگر اس قول پر ایک بالکل سطحی طور سے بھی اگر ہم نظر ڈالیں تو کسی بھی انسان کی اپنی پہچان کے کم از کم 3 پہلو تو ہمارے سامنے ہیں۔ جی ایک ہے اس کی فزیکل پہچان، بے شک، دوسری ہے اس کی سائیکولوجیکل پہچان، جی، اور تیسری ہے اس کی اسپرچول پہچان۔ جی، ان میں جو سب سے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے وہ فزیکل ہوگا، اور وہ فزیکل بھی ہم آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود انسان کے فزیکل نظام کو ہم سمجھ نہیں سکے پوری طرح سے۔ بے شک، ایک مثال کے طور پہ ایک بالکل کامن چیز ہے چھینک، اور یہ چھینک کا جو باڈی میں جو فزیولوجیکل میکانزم ہے وہ بھی سائنٹسٹ پوری طرح سے آج تک نہیں سمجھ سکے۔ تو ہماری کم علمی کا تو یہ عالم ہے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر بات ہے جب مولا نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اللہ پہچانا جائے، تو اس میں معرفت خدا کے کتنے پہلو نکلیں گے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس قول سے ہم یہ سمجھ سکے ہیں کہ اگر صرف آپ انسان اپنی باڈی پہ ہی غور کرے تو وہ پہچان لے گا کہ کوئی ہے جس نے ایسی باڈی بنائی ہے کہ جو ہمیں سوچ میں، چلنے میں، پھرنے میں، کام ایک میکینزم ہے اس کے اندر کہ وہ آدمی چلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بغیر کسی صنع کے، بغیر کسی بنانے والے کے یہ نہیں بن سکتی۔ تو یقیناً خدا لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ تو اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مولا علی کا قول تھا کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ مولا علی جیسا شخص کہ جو ارادہ کرے اور پورا نہ ہو سکے یہ نہیں ہے، ناممکن ہے، مگر جب مولا علی نے دیکھا کہ میرا ارادہ بھی ٹوٹ گیا تو یقیناً وہ ایک واحد ہستی ایسی ہے کہ جو میرے ارادوں کے حائل میں ہے، اور وہ یقیناً خدا ہے۔ جی، اور باڈی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور اس کی ایک مثال خود معصومین نے ہمیں بتائی ہے۔ جو کتابوں میں جو ایک مکالمہ ہے چھٹے امام اور ان کے صحابی مفضل کے درمیان، جو کتابی شکل میں توحید مفضل کے نام سے چھپ بھی چکا ہے اور ترجمے بھی ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں، وہ پورا اسی بات پر ہے کہ انسان کی باڈی کی جو مختلف ساخت ہے وہ کیوں ہے، اور اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے۔ جی، اور اسی حوالے سے جو ہے اللہ کی معرفت کے راستے میں ہمیں انبیاء اور ائمہ کی معرفت بھی ملتی ہے، معصومین کی معرفت بھی اسی راستے میں ملتی ہے، اسی راستے سے ملتی ہے۔ جی، اچھا، جب آپ نے جو ہے نا جی بولیں۔ نہیں، آپ نے جب مجھے مدعو کیا ہے تو یعنی بحیثیت شاعر بھی مدعو کیا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک کے درمیان میں اگر مجھے کوئی ایسا شعر یاد آیا کہ جس میں قول معصوم کا عکس ملتا ہے تو میں وہ بھی ساتھ میں پیش کر دیا کروں گا۔ جی، میں یہ آپ سے کہنا شروع میں ابتدا میں بھول گیا تھا کہ جب بھی کوئی شاعر آتا ہے تو میں بھائی ان سے، جیسے آج مولا علی کے اقوال پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے مولا علی کا شان میں کوئی کلام سنوں
یہ میری وہ غلطی سمجھ لیں اس کو کہ میں سہو سمجھ لیں کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گیا، مگر اس سے پہلے والے پروگرام میں جو بھی شاعر آتا تھا میں ان سے ان کا کلا اور یقیناً اگر آپ کے ذہن میں کوئی شعر، یہ صرف میں آپ کو شعر کی، آپ نے تو صرف شعر کا کہا ہے کہ اگر قول میں شعر آتا ہے، اگر کوئی واقعہ بھی جو آپ کی زندگی میں اس قول سے منسلک گزرا ہے تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ کیونکہ ہم جو قائم ٹی وی جو ہے وہ ویژن 2050 پہ کام کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے کا، ہم لوگ تو مرکب جائیں گے، ہماری زندگی کے دن تو پورے ہو چکے، مگر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو بتا جائیں کہ جو ماشاءاللہ 2050 یا اس سے آگے تک رہیں گے کہ ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شمیم بھائی آپ اس کال پر کچھ کہنا چاہیں گے یا میں اگلے کال پر آؤں؟ نہیں، میں یقیناً میری خواہش ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور قائم ٹی وی کا مشکور ہوں میں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا آپ نے کہ میں اپنی تمام کم علمی اور جہل کے ساتھ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنا، اور یہ میرے لیے عین سعادت ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، میں اپنے حساب سے میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو مبارکباد ضرور پیش کروں کہ اس پروگرام کو آپ نے جس طریقے سے اس کے پیرامیٹرز کو آپ نے مخصوص کیا ہے، اس میں ایک عام فہم جیسے شخص کے لیے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے انداز سے گفتگو کر سکوں، کیا میں سمجھا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں پیغام اس پروگرام کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی علمی گفتگو کو صرف آپ نے پلیٹ فارم نہیں دیا ہے، بلکہ ایک عام فہم شخص مولا علی کے اقوال کے حوالے سے وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، یا اس کے ذہن میں کیا خاکے ابھرتے ہیں، کیا شکل بنتی ہے، اور وہ ان سے کس طریقے سے افادہ حاصل کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس پروگرام کی مین جو تھیم ہے، جو میں سمجھاؤں کم از کم۔ دوسری یہ کہ ایک بہت ہی ادب سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کہیں غائب نہیں ہوا، نہ کہیں چلا نہیں گیا ہوں۔ جیسا کہ وہ جو خدمات کا دور تھا جعفری بھائی، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں بڑی معذرت، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا آپ تو ماشاءاللہ یہاں پہ ادارے چلا چکے ہیں، بیت القائم جیسا ادارہ آپ نے چلایا، یہاں پہ بھرپور عزاداری کی۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں بھی اکثر محسوس خانی کرتا ہوں، نوحہ خانی کرتا ہوں، تو مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو نئے لڑکے آ گئے ہیں، آپ ریٹائر ہو جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں ریٹائر ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے انوائٹ کرنا چھوڑ دیں، بلانا چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہاں پر میں ان افراد سے اس خیال سے تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہنا ضروری ہے، آپ جیسے افراد کا اسٹیج پر اس موقع پر موجود ہونا، یہ نوجوانوں کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس چراغ کو جلائے رکھیں گے اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان نوجوانوں کے درمیان میں رکھے۔ اور یہ کیفیت میری ہے کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس یہ تو مومن کی پہچان ہے نا۔ اپنی حیثیت میں جو کچھ ہو سکے گا وہ کرتے رہیں، کیونکہ یہی عاقبت کا سودا ہے۔ اور لیکن چونکہ آپ کو یہ موقع فراہم کرنا ہوتا ہے آنے والی نسل کے لیے کہ ان کے لیے وہ پلیٹ فارم میسر ہو جائے، آپ صرف رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت شکریہ شمیم بھائی، آپ نے فرمایا وہ سرآنکھوں پر، چونکہ ہمارے پاس اقوال زیادہ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ نہیں، میں اب آپ کو کیونکہ ایک سیر حاصل بتا دیا، کیا کہتے ہیں انہوں نے، عرفان بھائی نے، ایک تسلی ہو گئی اس اقوال پہ، مگر آپ کے لیے میں ایک اور اہم اقوال آپ کے لیے دے رہا ہوں۔ تو میں یہاں پہ ایک جملہ ایڈ کر دوں، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا انہی کے حوالے سے، عرفان صاحب کی گفتگو سے استفادہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا منظور نظر بات ہے، وہ یہ ہے کہ شاید احتساب ذات کا بھی سوال ہے، یعنی انسان پہلے اپنا احتساب کرے گا تو تب اس کے اندر کے عوامل اس کو نظر آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ روحانی جسمانی دونوں طور پر، پھر وہ جب اپنی ذات کے کمالات کو دیکھے گا تو پھر وہ اس کا رجوع ہوگا وہ خالق کی طرف یقیناً۔ اور کیونکہ جاننا اور ماننا یہ دو الگ چیزیں، پہچاننا بالکل الگ چیز ہے۔ تو جاننے ماننے کی حد تک تو ہم سب لوگ اس پہ قادر ہو جاتے ہیں، لیکن پہچاننے کی جو کیفیت ہے وہ ہے چیلنج کی بات۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ میں ایک دوسرے اقوال سے آپ کو جو مولا علی کا
اقوال ہے یہ. مولانا نے فرمایا ہے کہ دین خدا کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہیے. یہ پہلا اس کا ایک پارٹ ہے کہ دین خدا کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہیے بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے. پھر اس کا تیسرا پارٹ ہے کہ پہلے حق کو پہچانو, اس کے بعد صاحب حق کو پہچان ہی لوگے. دیکھیے یہ بڑا ظاہر ہے کہ ہر قول مولا کا انتہائی یعنی عقلوں کے حوالے سے ایک بڑا ہزاروں معنی پنہا ہوتے ہیں, ہزاروں معنی پنہا ہوتے ہیں. اس میں جو نتیجہ اخذ کرنے کی چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ فکر کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی کہ یعنی حق کی پہچان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اگر تو, اور معرفت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کا جو پہلا سینٹنس تھا اس کو ذرا دہرائیے ایک منٹ. یہ ہے دین خدا کو لوگوں سے نہیں پہچاننا چاہیے بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے. یقیناً. اب یہاں پہ دیکھیے حق کی علامات کے حوالے سے ہے, جیسا کہ بڑا خوبصورت یہاں پہ وہ بات منسلک کرنے کو دی چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے قرآن اہل بیت کے یعنی کردار اور افعال کا آئینہ دار ہے, یعنی قرآن, تو اس طریقے سے اب ہمیں اگر قرآن میں یعنی اماموں کے حوالے سے ان کی زندگی کے حالات سے انسان کو اگر سبق لینا ہوتا ہے یا سمجھنا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی ہے علامتوں کے حوالے سے. تو وہ علامات آپ جب کسی میں تلاش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی پھر معرفت میں آپ کو آسانی ہوگی, جہاں تک میں سمجھاؤں اس معاملے کو. اس کے دوسرے حصے کی طرف آئیے ذرا سا. دوسرا یہ ہے کہ پہلے حق کو پہچانو, اس کے بعد صاحب حق کو پہچان ہی لوگے. بالکل. دیکھیے وہی والی بات آ گئی. قرآن میں جس طریقے سے اشارے و کنائیوں میں پروردگار عالم نے ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے, اور وہ ناموں کو وہاں پہ ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ صفات کا ذکر ہوا ہے, صفات کا ذکر ہوا ہے اور کمالات کا ذکر ہوا ہے. تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے بندے کو سمجھنے کے لیے کہ اب وہ ان صفات اور کمالات کو دیکھے کہاں موجود ہیں. واہ واہ. تو وہاں سے وہ حق آپ کو نظر آئے گا, حق کہاں ہے, کہاں ہے. اور جب ہم صاحب حق کو پہچان لیں گے تو پھر خدا کو بھی پہچان لیں گے. بہت خوب, بہت عمدہ تشریح کی ہے آپ نے شمیم بھائی. تو اب میں چونکہ ہمارا ٹائم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو میں ذرا جلدی چلتا ہوں. ایک میں عرفان بھائی کی طرف آتا ہوں. عرفان بھائی, یہ جو کیا کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے اس کے 7 پوائنٹ ہیں, 7. اور جو ابتدا ہے اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں خود کو میزان قرار دو. یعنی جب ہم لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں تو اپنے آپ کو میزان قرار دو. تو سب سے پہلے تو جو اس کے اندر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو ہے جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. کیا بات ہے. تیسرا ہے کہ دوسروں پر اس طرح ظلم نہ کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے. کیا مطلب یہ کہ صحیح بات کہی ہے کہ دوسروں پر اس طرح ظلم نہ کرو کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر ظلم نہ کیا جائے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ دوسروں پر اس طرح احسان کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم پر بھی احسان کیا جائے. کیا بات ہے. 5ویں چیز ہے کہ اپنے لیے جن چیزوں کو برا سمجھتے ہو, آپ اپنے طور پر جن چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی ان کو ناپسند کرو. یہ نہیں ہے کہ میرے لیے فلاں چیز اچھی ہے مگر دوسرے کے لیے بری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو انہی باتوں سے لوگوں کو بھی راضی کرو. یعنی جس بات سے تم راضی ہوتے ہو تو انہی باتوں سے لوگوں کو بھی راضی کرو.
اور آخری جو بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، مگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو نہ کہو. کیا بات، یعنی جو بات نہیں جانتے اس کو نہ کہو، بلکہ جن باتوں کو جانتے ہو وہ بھی سب سے نہ کہو. یہ تھوڑا سا یہ کہ وہ ہے پہلو ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں اس کی کلیریفیکیشن چاہیے گی کہ یہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو نہ کہو، بلکہ جن باتوں کو جانتے ہو وہ بھی سب سے نہ کہو، اور اس بات کو نہ کہو کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ نا پسند کرو کہ تمہارے بارے میں کہی جائے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ذوالفقار بھائی دیکھیے، جس طرح سے قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تفسیر بھی کرتی ہے، اسی طرح سے معصومین کے ارشادات میں بھی یہ خصوصیت، یہ صفت ہے کہ ان کا ایک ارشاد دوسرے ارشاد کی تفسیر کرتا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات کہی ہے آپ نے. اب مثال کے طور پہ آپ ہی دیکھ لیجئے کہ اس قول میں مولا کا ارشاد ہے کہ اپنے دوسروں سے یعنی معاملات کرنے میں اپنے آپ کو میزان بناؤ، میزان قرار دو. اور اپنے آپ کو میزان بنانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے پہچاننا ضروری ہے. تو آپ نے جو پہلا قول لیا تھا اس کی طرف بھی ہم اس سے بھی مربوط ہو گئے. بے شک بے شک. اور اس میں جو دوسری باتیں جو ہیں، مطلب شروع کی جو 5 پوائنٹس ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں جیسے آپ نے کہا. اب البتہ آخری کے 2 کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو یعنی آپ کا آئی تھنک 6واں پوائنٹ تھا کہ لوگوں کو اسی چیز سے راضی کرو جس سے ہم خود تم خود راضی. جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو انہی باتوں سے لوگوں کو بھی راضی کرو. جی، تو اس میں ویسے تو بالکل صاف ہے، مگر ایک پہلو ایک اور نکلتا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر آدمی ایک ہی جیسی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اب مثال کے طور پہ اب میں جو ہے نا، چونکہ ہم یہاں سب جمع ہیں اور ہم سب اہل بیت کے محب ہیں، تو اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسے میں اگر دیکھتا ہوں اپنی طرف تو میں مدح اہل بیت سے راضی ہوتا ہوں. بے شک. جب کوئی شاعر کوئی بہترین شعر مدح اہل بیت میں پڑھتا ہے تو بے ساختہ واہ نکلتی ہے. بے شک بے شک. تو اب یہ میرا فرض ہے کہ اگر میں کسی کو راضی کرنا چاہوں تو میں بھی پھر چونکہ میں مدح اہل بیت سے خوش ہوتا ہوں، میں ان کو بھی اسی ذریعے سے راضی کروں، نہ یہ کہ کوئی دنیاوی چیز سامنے لے کے آؤں ان کے. واہ واہ. اچھا، جو آپ نے آخری جو پارٹ اس کو ایک مرتبہ دہرا دیجئے پلیز. جی، آخری پارٹ میں ایک پارٹ تو بہت اچھا ہے، مگر ایک پارٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو نہ کہو. ظاہر ہے یہاں لوگ ٹانگ اڑا دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی میڈیکل کی بات ہو رہی ہے، کوئی سائنس کی، پولیٹکس کی، پتہ نہیں ہوتا، مگر لوگ ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو نہ کہو، بلکہ یہ والا جملہ عرفان بھائی، بلکہ جن باتوں کو جانتے ہو وہ بھی سب سے نہ کہو. جی، یہ بھی معصومین کے اور ارشادات بھی موجود ہیں جن میں معصومین نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے تعلق سے بھی باتیں جو ہے لوگوں کا ظرف دیکھ کے کیا کرو اور ان کے لیول کے حساب سے کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے کہ حضرت سلمان کبھی کبھی مدینہ چھوڑ کے مدینے سے دور ویرانے میں چلا جایا کرتے تھے، اور لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو سلمان کا جملہ موجود ہے کتابوں میں کہ سلمان نے کہا کہ مولا کے فضائل سے میرا سینہ تنگی کرتا ہے تو میں ویرانے میں جا کے وہاں پہ پتھروں کو، درختوں کو مولا کے فضائل سنا آتا ہوں. بہت کلیئر کر دیا آپ نے، بس یہ ایک حوالہ دے کر. اور آخری والا جو ہے کہ جاوید صاحب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو آخری والی بات تھی اس حوالے سے ایک چیز بڑی واضح مجھے محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ بیان کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بات نہ جانتے ہو اس کو نہ کہو،
اور جن باتوں کو جانتے ہو وہ بھی سب سے نہ کہو. دیکھیے یہاں پہ یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ہے غیبت، دوسری ہے تہمت. کیا بات، ایک تو جانتے ہوئے نہ کہو، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گفتگو نہ کرو کیونکہ وہ غیبت ہو رہی ہے وہ شخص کے حوالے سے. اور جس کو نہیں جانتے ہو اگر کہیں وہ کہہ رہے ہو تو وہ اس سے خطرناک چیز ہے، یعنی وہ تہمت کے زمرے میں آئے گی. یہ دیکھیے کیا شان ہے مولا علی کے اقوال کی، پہلو سے پہلو، گوشے سے گوشے نکل رہے کئی رخ ہیں اس گفتگو، کئی رخ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک اور میں آگے بڑھتا ہوں. ابھی تک ہم 4 اقوال ڈسکس کر چکے ہیں اور 5ویں اقوال پر آتا ہوں. یہ تو بہت آسان ہے، ایک بہت عام سی بات ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے نا اس میں کیا کیا پہلو نکالتے ہیں. مولا علی نے فرمایا عام آدمی سے کہ تیرے 3 دوست اور 3 دشمن ہیں. تیرے 3 دوست اور 3 دشمن ہیں. کہہ لیں پہلا جو ہے وہ تیرا دوست ہے، دوسرا جو ہے وہ تیرے دوست کا دوست ہے، یعنی پہلا اس کا دوست ہو گیا، دوسرا اس کے دوست کا دوست، اور تیسرا جو ہے وہ تیرے دشمن کا دشمن، وہ تیرا دوست ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ پہلا تو وہ دوست ہے ہی تمہارا، دوسرا تمہارے دوست کا جو دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے، تیسرا تمہارے دشمن کا دشمن جو ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے. یہ تو ایک چیز آ گئی. اور دوسری چیز ہے، یہ تو دوستی کے لیے آ گئی، اب دشمنی کے لیے بھی آپ دیکھیں اسی پیرالل میں ہے اور اسی پیمانے پہ ہے کہ تیرا دشمن تو تیرا دشمن ہے، تیرے دوست کا دشمن وہ بھی تیرا دشمن ہے، اور تیرے دشمن کا دوست وہ بھی تیرا دشمن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے والے دوستی میں تیرے دشمن کا دشمن جو ہے وہ تیرا دوست ہے، مگر تیرے دشمن کا جو دوست ہے وہ تیرا دشمن ہے. تو کچھ نہیں کیا کہ شمیم بھائی کچھ ڈالیں گے اس پہ روشنی؟ دیکھیے یہ تو بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی سادہ زبان میں یہ بھی مولا کا کرم ہے کہ اس زبان کو انہوں نے رکھا ہے عوام الناس کے سامنے کہ ان کی عقل و فہم کے مطابق مولا گفتگو کر رہے ہیں اس موقع پر. اور یہ اس میں 2 ہی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان مولا کرا رہے ہیں اس صورت میں. آپ آنکھیں بند کر کے کسی پہ اکتفا نہیں کر سکتے کسی شخص کے اوپر اس کی شخصیت کو جانے بنا، لیکن جو حوالے دیے گئے ہیں کہ اگر وہ ان خاکوں میں بیٹھتا ہے، اس کی شبیہ ان خاکوں میں اترتی ہے، تو وہ وضاحت کرتی ہے کہ آپ کے حوالے سے آپ کا ساتھی کون ہے، آپ کا دوست کون ہے. اور اگر وہ خاکے اس سے مختلف ہیں تو آپ کو اپنے دشمن کی بھی پہچان ہوگی اس لحاظ سے، اور اس سے اجتناب کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سمپل سا فارمولا، یعنی ایک ہمیں ایک پہچان کا ایک فارمولا بتا دیا گیا ہمیں کہ ایک ہمارا دوست ہے، جی ہاں، اور ایک ہمارے دوست کا دوست ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے، جی ہاں، اور جو ہمارے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے. تو مولا نے تمام منازل آسان کر دی اس لحاظ سے. ہاں، تیسرا ہمارا دشمن ہے وہ تو دشمن ہی ہے، مگر جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، ہمارے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے. یعنی مولا نے مطلب اتنا ایک مجموعہ بتا دیا دوستی اور دشمنی کا کہ اس دائرے سے یہ باہر نہیں ہو سکتی دوستی اور دشمنی. اگر ہم خلاصہ ہے اذہان انسانی کا خلاصہ ہے. جی عرفان بھائی آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے اس میں ایک مولا کے اس قول میں ایک امتحان کا بھی پہلو ہے. جی، وہ یہ کہ ہمارے لیے سب سے اہم جو دوستی ہے وہ اہل بیت کی دوستی ہے. بے شک بے شک. تو یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص ہوتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، مگر پتا چلتا ہے کہ یہ اہل بیت کا محب ہے، تو باوجود اس کے کہ ہم جو ہے نا ذاتی طور پر پسند نہیں کرتے، اہل بیت کے حوالے سے اس کو اپنا دوست ماننا پڑے گا اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو. اسی طرح سے دوسرے رخ پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کے دل میں کچھ اہل بیت کے لیے صحیح مقام نہیں ہے، تو اس سے دشمنی واجب ہے ہم پر، واجب ہو گئی. مثلا مطلب یہ کلیئر ہو گیا
کہ وہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ. تو یہ دوغلی پالیسی ہمارے ہاں نہیں چلے گی. اچھا ہمیں تو جی میں اب اس تعلق سے جو ہے نا میں اپنے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل بالکل. ایک شعر میں وہی ہے کہ دوست کے دوست کا احوال ہے. وہ شعر پہلے سن لیجئے کہ علی کی الفت کا ہے تقاضا، علی کے بندوں کا ہے وتیرہ. علی کی الفت کا ہے تقاضا، علی کے بندوں کا ہے وتیرہ، کہ جس نے مولا کے پاؤں چومے ہم اس کو سر پر بٹھا رہے ہیں. واہ کیا. اور ایک اور شعر دوسرے حوالے سے کہ دوست کے دشمن کے حوالے سے یہ شعر بھی سن لیجئے کہ عباس کے محب کا محب ہوں خدا گواہ. عباس کے محب کا محب ہوں خدا گواہ، اور ان کے دشمنوں سے عداوت بلا کی ہے. بس ہمارے ہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ معیار جو ہے دوستی اور دشمنی کا وہ اہل بیت کی ذات ہے، مولا علی کی ولایت ہے. ہم سمجھتے ہیں جو مولا علی کی ولایت پہ یقین رکھتا ہے، کامل یقین، یہ نہیں کہ مولا علی کی ولایت پہ بھی یقین رکھے اور دوسری طرف بھی چلا جائے، ایسا نہیں، کامل یقین، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو وہ ہمارا دوست ہے. اب میں کیا کہتے ہیں عرفان بھائی آپ کو ایک کلام نکال کے رکھ لیجئے مولا علی کی شان کا. میں ایک بلکہ آپ سے ایک اقوال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی بڑا آسان سا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کیا کہا ہے. بہت عام فہم ہے شمیم بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عام فہم ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا کہہ رہا ہے بڑا کہہ رہا ہے. جعفری بھائی بڑا خوبصورت آپ نے یہ جملے عطا کیے ہیں مولا کے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اکتساب علم کے لیے بڑا مقدم اور مفید ہے. یعنی بعض اوقات ہم صرف اس لیے کسی کی بات کو رد کر دیتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں پسند نہیں ہے، تو آپ نے حصول علم میں رکاوٹ کھڑی کر دی صرف اس خیال سے کہ وہ شخص آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن جو گفتگو ہے وہ انتہائی مفید تھی، لیکن اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ جو حصول علم کے لیے ذرائع ہیں ان کو نہ کریں، بند نہ کریں ان راستوں کو، اور ان کو وضع رہنے دیں. اس سے ہٹ کر کے کہ وہ شخص آپ کے منظور نظر ہے یا نہیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. جی بہت عمدہ. اور کیا کہنا شمیم بھائی؟ عرفان بھائی اس موضوع پہ کچھ آپ کہنا چاہیں تو کہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے مولا علی کی شان میں کوئی منقبت سنا دیں، اسی پہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اور آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے کہ ابھی ہمارے اقوال پورے نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آپ دونوں حضرات کو اگلے پروگرام میں بھی حاضری دینی پڑے گی، جس کا میں آپ کے لیے بہت پہلے سے شکریہ ادا کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. نہیں، شمیم بھائی نے بہت ہی اچھے بات کی اس قول کے بارے میں، اور اس بات کو اور یعنی واضح کر دیا کہ جو مولا کا وہ قول جو سادہ بالکل صاف بھی لگتا ہے، اس میں بھی معنی کے کئی پہلو نکلتے جاتے ہیں اگر غور کریں. جی چلیے میں آپ کے حکم پر منقبت کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں. بلکہ آپ سے میں دوسرے پروگرام میں بھی، جو دوسرا پروگرام ہوگا اس میں بھی آپ سے منقبت سنوں گا. مولا علی کی شان کا، مولا علی کے اقوال کی بات ہو رہی ہے تو ان کی منقبت کیسے نہیں ہوگی. جعفری بھائی آپ تمام سامعین اور ناظرین کی دل کی باتیں کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے کہ جہاں مولا کا ذکر ہوگا منقبت تو لازمی ہے. جی عرفان بھائی بسم اللہ کیجیے. بالکل مختصر سی منقبت ہے. دیکھیے کہ نور ولا سے گوندھی ہوئی گل سے پوچھئے، نور ولا سے گوندھی ہوئی گل سے پوچھئے، یعنی علی کی بات میرے دل سے پوچھئے. نور ولا سے گوندھی ہوئی گل سے پوچھئے، یعنی علی کی بات میرے دل سے پوچھئے. کیا بات ہے. رتبہ بلندیوں کا تو اعلیٰ بتائے گا،
رتبہ بلندیوں رتبہ بلندیوں کا تو اعلیٰ بتائے گا، منزل علی کی خالق عادل سے پوچھیے، عادل سے پوچھیے، رتبہ بلندیوں کا تو اعلیٰ بتائے گا، منزل علی کی خالق عادل سے پوچھیے، کتنا ہے کیف مدح جناب امیر میں، کتنا ہے کیف مدح جناب امیر میں، میسم کے معرفت سے بھرے دل سے پوچھیے، کیا بات ہے، کتنا ہے کیف مدح جناب امیر میں، میسم کے معرفت سے بھرے دل سے پوچھیے، کتنی بلند ہوتی ہے ذکر علی کی بزم، کتنی بلند ہوتی ہے، کتنی بلند ہوتی ہے ذکر علی کی بزم، معراج میں سجی ہوئی محفل سے پوچھیے، کیا کہنے، سبحان اللہ، کتنی بلند ہوتی ہے ذکر علی کی بزم، معراج میں سجی ہوئی محفل سے پوچھیے، میں نے کیا سوال وفا کس کو کہتے ہیں، میں نے کیا سوال وفا کس کو کہتے ہیں، آئی ندا فرات کے ساحل سے پوچھیے، میں نے کیا سوال وفا کس کو کہتے ہیں، آئی ندا فرات کے ساحل سے پوچھیے، مقطع عرض کرتا ہوں کہ عرفاں تو خیریت سے ہے ناد علی کے بعد، عرفاں تو خیریت سے ہے ناد علی کے بعد، مشکل پہ کیا گزر گئی مشکل سے پوچھیے، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، بہت پھر عطا کیجئے، اس کو پھر عطا کیجئے، سبحان اللہ، سبحان، عرفاں تو خیریت سے ہے ناد علی کے بعد، مشکل پہ کیا گزر گئی مشکل سے پوچھیے، واہ واہ سبحان اللہ۔ عرفان بھائی، آپ دونوں حضرات کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں آپ سے پھر دوبارہ آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے اگلے پروگرام میں بھی آپ کو حاضر ہونا ہے، کیونکہ آپ کے بغیر یہ میرا معصوم 14 ابھی تک ہم صرف 7 اقوال پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور 7 باقی ہیں، تو وہ بھی آپ سے ہی لیں گے، کیونکہ آپ اس میں آگے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر، چونکہ وہ موضوع بن گیا ہے تو آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی مہمانوں کے ساتھ اور اقوال معصومین میں مولا علی حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔